जब बड़े सगीर के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद अमल में आया और फसादात के बायस बहुत से लोग काफिलों की सूरत अपने नए वतन की सरजमीन की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुए, तो इन्हीं में एक काफिला ऐसा था जिसमें हमारे घराने के अफराद भी शामिल थे। जब काफिला चला, वालिद हमारे साथ ना थे। वो हमें किसी अच्छे और महफूज तरीके से पाकिस्तान लाना चाहते थे। इसी इंतज़ाम के लिए घर से गए थे। उनके जाते ही हमारे इलाके में अचानक आग भड़क उठी। बलवाइयों ने क़यामत ढाना शुरू कर दी। जब हर तरफ आग और खून का खेल जारी हो गया तो पड़ोसियों ने हमें भी आमादा कर लिया कि वालिद का इंतज़ार किए बगैर हम काफिले में उनके हमरा शामिल हो जाएं और इस जगह से दूर चले जाएं जहां हमारी ज़िंदगियों को शदीद खतरा था। हमारा घराना इलाके का एक मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल ख़ानदान था। बुजुर्गों ने बड़े रख रखाव से ज़िंदगी बसर की थी। हालात मगर ऐसे हो गए कि सारा असासा छोड़कर पड़ोसियों के हमरा काफिले का हिस्सा बनने पर मजबूर हो गए। हमने अभी आधा सफ़र भी तय ना किया था कि एक जगह बलवाइयों ने काफिले को घेर लिया। रात की तारीकी में यह देहाती सिखों का एक गिरोह था जो हमला आवर हुआ था। वो असलहा बरदार थे और हम तकरीबन निहत्ते थे। ऐसा रन पड़ा कि बहुत से बदकिस्मत काफिले वाले काम आ गए। बलवाई अपने इंतकाम की प्यास बुझाकर चले गए। आहो बका में जिंदा रह जाने वाले अपने प्यारों को पुकारते रह गए। जिन्हें लूटना था वो लुट गए, जिन्हें शहीद होना था वो हो गए। जिन इफ़त माँ बेटियों की किस्मत में आबरू होना लिखा था वो अगवा हो गईं। अम्मी जान और हम 4 छोटे बच्चे एक दरख्त के तने की आड़ में दुबके हुए थे। उस वक्त इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। बलवाई अपनी जलती हुई मिशलों के साथ दूर जा चुके थे। सुबह तक जिस हालत में गिरे थे जमीन पर ढेर रहे। पौ फटी तो उसकी नीली पुरनूर ठंडी रोशनी में माँ ने उठकर हमें उलट पुलट कर देखा। हम सहमे हुए अभी तक सांस ले रहे थे। उन्होंने बारी बारी सबको नामों से पुकारा। हमने जवाब दिया, लेकिन एक पुकार का जवाब ना आया। मेरा भाई मुअज्जम कहीं नहीं था। अम्मी ने लाशों को उलट पुलट कर देखा, लेकिन उसका मुर्दा जिस्म भी ना मिला। वो रोती हुई पुकारती रही, ढूंढती रही। लगता था मुअज्जम को कोई साथ ले गया है। काफिले को देर हो रही थी। लोगों ने सब्र की तलकीन की। जो बच गए थे फिर काफिले की सूरत में रवाना हुए। हम भी नीर बहाते उनके हमरा थे। भाई तो वहां था नहीं, हम इस वीराने में रुककर क्या करते। अम्मी ने 2 छोटी बहनों और एक बेटे को रेड़ी में डाला और मैं उनके हमरा पैदल चली। लाहौर पहुंचने तक माँ की हालत गैर हो चुकी थी। बेटे की जुदाई का गम उनके अंदर एक कभी ना बुझने वाले अलाव की मानिंद दहक रहा था। कैंप में इंतजाम करने वालों ने हमारी तफसीलात दर्ज की और वालिद से राब्ता करने में कामयाब हो गए। यूं वो चंद रोज बाद हमसे आ मिले। वालिद को बेटे का गम कम ना था, मगर अम्मी की दिलजोई की खातिर हौसले से काम ले रहे थे, जबकि माँ बिन जल मछली की तरह तड़प रही थी। कुछ दिनों की मुश्किलात सहने के बाद वालिद को आला तालीम की वजह से एक सरकारी ओहदा मिल गया। रफ्ता रफ्ता मोटर कार, बंगला, नौकर, हर शय हासिल हो गई और हम शाहाना अंदाज की जिंदगी गुजारने के लायक हो गए। पाकिस्तान में मेरे 2 भाइयों ने जन्म लिया। वो नाजो नम में परवरिश पाने लगे। वक्त गुजरते देर ना लगी, मेरी शादी एक अमीर घराने में हो गई। छोटी बहन डॉक्टर बन गई और आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर चली गई। भाइयों ने भी आला तालीम हासिल कर ली। एक सरकारी अफसर और दूसरा आला अफसर हो गया। तीसरे ने कारोबार कर लिया। वक्त के साथ हमारे नसीब संवरते चले गए। मेरे वालिदैन ने एक बेटे की कुर्बानी देकर इस सरजमीन पर खुशियां पाई थी। वो भाई जिसे माँ बाप भूले ना थे, वो हर दम मुअज्जम को याद करते थे। माँ के दिल पर बेटे की जुदाई का जख्म पहले दिन की तरह ताज़ा था। उन्होंने हमारे दिलों में भी गुमशुदा मुअज्जम का जिक्र करके मोहब्बत डाल दी थी। रात दिन उसी के बारे में सोचा करते थे कि वो अब कितना बड़ा हो गया होगा। पाकिस्तान के क़याम को 40 बरस बीत गए। इस दौरान वालिद ने सफारत खाने के जरिए बहुत कोशिशें की, लेकिन भाई का सुराग ना मिला। ख्याल था कि उनको शहीद कर दिया गया था और वालदा सुबह की मध्यम रोशनी में उनके जस्दे खाकी को ना पहचान सकी थी। लेकिन माँ का दिल ना मानता था। ये बात सब वालदा को समझाते थे, वो ना समझती थी। यही कहती थी, मैंने बच्चों की लाशों में अच्छी तरह उसे देखा था, वो उनमें नहीं था। मेरा दिल गवाही देता है, वो जरूर इस दुनिया में कहीं सांस ले रहा है। वो जिंदा है, देख लेना, कभी ना कभी जरूर आ मिलेगा। ये एक माँ का यकीन था जिसको अपनी ममता पर भरोसा था। वक्त धीरे धीरे आगे सरकता गया, यहाँ तक कि हमारे वालिदैन बूढ़े हो गए।
اب وہ بڑھاپے کے اس دور سے گزر رہے تھے جب ایک ایک سانس کی قیمت ہوتی ہے۔ آخری دنوں میں ان کی بس یہی خواہش رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بار ان کو ان کے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملوا دے، یا پھر اس کے بارے میں کوئی خبر مل جائے۔ اللہ جانے یہ کیسی آس تھی کہ ان کے دلوں میں امید کی شمع ابھی تک روشن تھی۔ ایک دن والد برآمدے میں آرام کرسی پر نیم دراز اخبار پڑھ رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ یہ فون سفارت خانے سے آیا تھا، جہاں ابا جان کے ایک دوست ابھی تک خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ انکل وہاب نے بتایا، آپ کا بیٹا مل گیا ہے، فوراً آ جائیے۔ اس خبر سے ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ والدین فوراً روانہ ہو گئے اور ہم گھر میں دعاؤں کے ساتھ اپنے کھوئے ہوئے بھائی کی دید کے منتظر ہو گئے۔ والدین لوٹے تو ان کے ہمراہ ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر کا سانولا آدمی تھا، ساتھ ہی کالی سی چھوٹے قد کی مریل، اس کی بیوی اور سوکھے مارے 4 بچے بھی تھے۔ ہم حیرت سے انہیں تکنے لگے۔ والدین بیٹے کو گلے لگا کر بار بار چوم رہے تھے، لیکن ہماری ہمت نہ پڑتی تھی ان سے گلے ملنے کی۔ ان کی بیوی اور بچوں کو ذہن نے قبول نہ کیا تھا۔ ہمارا سلوک ان کے ساتھ سرد مہری کا تھا۔ وہ بھی ہمارے شاندار گھر اور شان و شوکت کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ ہم گورے چٹے، تندرست، خوش لباس، امیر لوگوں میں، وہ کالے سوکھے سڑے اور سہمے ہوئے اس طرح کھڑے تھے جیسے مجرم ہو۔ ہمارا خیال تھا کہ گمشدہ بھائی بھی ہماری ہی طرح کا ہوگا، لیکن معظم بھائی ہمارے ملازموں سے بھی بدتر حلیے میں تھے۔ جب ذہن کچھ پرسکون ہوئے، امی نے بیٹے سے احوال دریافت کیا تو بھائی معظم نے بتایا، بلوائی آئے تو میں بھی آپ لوگوں کی طرح زمین پر لیٹ گیا تھا۔ اچانک کسی نے مجھے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ مجھے شاید مارنا چاہتے تھے، لیکن پھر افراتفری میں کچھ دور لے جا کر کھیتوں میں پھینک دیا۔ میں خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ یہی سمجھے کہ مر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھ پر اپنی تلوار کو خون سے رنگنا وقت کا ضیاع جانا اور دوسری طرف چلے گئے۔ صبح تک میں بے ہوش پڑا رہا۔ جانے کب ایک شخص کو نظر آیا، وہ میرے قریب آیا، مجھے ہلایا جلایا، سانس چیک کرنے کے لیے ناک دبائی، نبض ٹٹولی۔ میں زندہ تھا۔ وہ مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ یہ کھیتوں پر کام کرنے والا ملازم تھا۔ اس نے مجھے چھپا لیا، چند دن کھانا پینا دیتا رہا اور سمجھایا کہ گھر سے باہر قدم نہ رکھنا، کہیں کسی کو نظر نہ آؤں۔ چند روز بعد جب قدرے امن ہو گیا، اس کا ایک دوست بہار سے ادھر آیا۔ رام لال نے مجھے اس کے حوالے کر کے کہا، اسے تم کسی مسلمان کے حوالے کر دینا، میں اسے زیادہ دن اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے دوست کا نام چندر جی تھا۔ وہ مجھے پہلے بہار لایا، پھر بنگال بھجوا دیا۔ اپنے ایک واقف تاجر کے ساتھ، جس کا کاروبار بنگال میں تھا، اس شخص نے مجھے ایک مچھیرے کے سپرد کر دیا، لیکن میرے گھر والوں کو تلاش کرنے کی کسی نے زحمت نہ کی۔ البتہ اس تاجر چندر جی نے میرے زندہ ہونے کی اطلاع سفارت خانے میں کر دی تھی۔ مچھیرا جو مسلمان تھا، اس نے مجھے بیٹا بنا لیا اور اپنی کٹیا میں پرورش کی۔ میں اس غریب مچھیرے کے گھر پرورش پاتا رہا، جس کے اپنے بھی 6 بچے تھے۔ ان کو 2 وقت کی روٹی کھلانا اس کے لیے جان جوکھم کا کام تھا، لیکن اللہ نے ان غریبوں کا دل بڑا بنایا تھا۔ انہوں نے اپنے فاقہ زدہ بچوں میں مٹھی بھر چاول میں ایک غیر بچہ بھی شامل کر لیا۔ ان کے بچے تعلیم سے محروم تھے، مجھے اسکول نہ بھیج سکتے تھے۔ زندگی قائم رکھنے کو روکھی سوکھی کھلاتے رہے، یہ بھی ان کا احسان تھا۔ جب میں جوان ہو گیا تو مچھیرے نے اپنی یتیم بھتیجی کو مجھ سے بیاہ دیا۔ میں اپنے منہ بولے باپ اور اس کے لڑکوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑتا اور ان کو مارکیٹ میں بیچ آتا۔ یوں گزارا ہوتا تھا۔ ایک روز میں نے مچھلیوں کے تاجر کو اپنی کہانی سنائی تو اس نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اسی نے سفارت خانے میں میری تفصیل بھجوائی تھی اور 1 سال بعد آپ لوگوں تک سفارت خانے والوں نے رسائی حاصل کر لی۔ بھائی جس ماحول میں پلا بڑھا تھا، وہاں ناقص خوراک اور افلاس اس قدر تھا کہ وہ اپنے خاندانی قد کاٹ اور گورے رنگ سے محروم ہو گیا۔ صحت رہی اور نہ وہ صورت رہی۔ ایک سوکھا کالا سا آدمی اب ہمارے سامنے تھا۔ جب میرے والدین بھائی کو لینے وہاں پہنچے تو مچھیرے اور اس کی بیوی کی جان پر بن گئی کہ کہاں یہ امیر و اعلیٰ خاندان کے لوگ اور کہاں ان کی بیٹی۔ یقیناً اب ان کی بیٹی کے برے دن آگے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو روکنا چاہا، مگر 4 بچوں کا سوچ کر اس نے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کو ترجیح دی۔ وہ ضد کر کے ساس سسر کے ہمراہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان آ گئی۔ معظم بھائی نے اپنی بیوی کے ان رشتہ داروں کو یقین دلایا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے پالا ہے، میرے والدین خاندانی لوگ ہیں، وہ آپ کا یہ احسان کبھی نہ بھولیں گے اور آپ کی بیٹی کو بخوشی قبول کر لیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔
لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ نہ جانے ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا تھا کہ جو دن رات معظم بھائی کو یاد کر کے تڑپتے تھے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے، آج وہی اپنے پیارے بھائی اور اس کی فیملی کو دیکھ کر مایوس سے ہو گئے تھے۔ چند دن کی گرم جوشی رفتہ رفتہ سرد مہری میں تبدیل ہونے لگی۔ رو رو کر جسے یاد کیا کرتے تھے، مل جانے کے بعد جیسے اس کی پرواہ ہی نہ رہی تھی۔ وہ ہم میں سے نہ لگتا تھا، جیسے ملتے ہی ہمارا دل ان سے بھر گیا تھا۔ خونی رشتوں میں بھی رہن سہن کے فرق سے دراڑ پڑ گئی تھی۔ وہ جو ہمیں بہت پیارا تھا، اب سامنے تھا تو اجنبی کیوں لگتا تھا۔ خاص طور پر معظم بھائی کا کنبہ ہمارے لیے ناقابل قبول تھا۔ ان کے بچے ہمیں لان میں چلتے پھرتے، چیختے چلاتے، شور مچاتے کسی جانور کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ گھر کا ہر فرد اب پریشان رہنے لگا۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور جھڑکنا معمول ہو گیا۔ خاص طور پر جب ہمارے دوست گھر آ جاتے تو ہم میں سے ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی یہ اپنے کمرے میں چلے جائیں اور ہمارے مہمانوں کے جانے تک سامنے نہ آئیں۔ اللہ جانے وہ 40 برسوں کی تڑپ کہاں چلی گئی تھی کہ 3-4 ماہ میں ہی ہم معظم بھائی کے بیوی بچوں سے نالاں ہو گئے۔ میرا گھر والدین کے گھر سے ملا ہوا تھا۔ بھائی کے بچوں کا شور ہمارے گھر تک آتا تو کانوں میں انگلیاں دے دیتی تھی۔ مجھے ان کی آوازیں ناگوار گزرتی تھی۔ امی جان بھی معظم بھائی کے بچوں کو عجیب النسل اور ان کی بیوی کو عجیب الخلقت پکارنے لگی تھی۔ جب تک والد زندہ رہے ہم سب نے معظم بھائی کے کنبے کو برداشت کیا۔ ان کے فوت ہوتے ہی سب نے آنکھیں پھیر لی اور ان کے برے دن آ گئے۔ میرے بھائیوں اور ان کی بیویوں نے خاص طور پر امی کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ اپنے اس بیٹے کو ہماری رہائش سے دور رکھو، کوئی چھوٹا موٹا مکان لے کر دے دو، یہ لوگ ہمارے بیچ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک دن معظم بھائی نے بھائیوں اور بھابھیوں کی باتیں سن لی۔ اس سے پہلے کہ امی ان کو کچھ رقم دے کر الگ ہو جانے کا کہتی، وہ خود اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر ایک غریب آبادی میں چلے گئے۔ انہوں نے ساحل سمندر کے پاس ایک بستی میں رہائش اختیار کر لی اور مچھیروں کے ساتھ ان کی کشتیوں میں مچھلیاں پکڑنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ ان مچھیروں کے ساتھ ملازم ہو گئے تھے۔ والدہ کو علم ہوا، وہ ان کے پاس گئیں، رقم کی پیشکش کی اور واپس آنے کو کہا۔ وہ راضی نہ ہوئے کہ میں یہاں اپنے جیسے لوگوں میں خوش ہوں۔ پہلے آپ کو مجھے بھلانا آسان نہ تھا، لیکن اب مل گئے ہیں تو بھلانا آسان ہے۔ مجھے بھول جائیے، میں اتنا احسان فراموش نہیں کہ اپنے محسن کی بیٹی کو اس لیے چھوڑ دوں کہ وہ غریب ماں باپ کی بیٹی ہے یا بدصورت اور جاہل ہے۔ میں کون سا تعلیم یافتہ ہوں؟ میری وجہ سے آپ کے بچوں کے رشتوں میں دشواریاں آئیں گی جو مجھے منظور نہیں ہے۔ معظم بھائی کے لیے یہ ایک خواب سا تھا۔ چند دن ہم میں رہے اور پھر بچھڑ گئے، لیکن اس بار تقدیر نے جدا نہیں کیا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر ہم لوگوں سے جدا ہوئے تھے۔ والدہ جب تک زندہ رہیں بیٹے اور بہو کے پاس جاتی رہیں، ان کو تحفے تحائف بھی دے آتی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ہم معظم بھائی سے نہ ملے۔ انہوں نے بھی ملنے کی چاہ نہیں کی۔ ہمارے بچوں کی شادیاں بھی ہو گئیں مگر وہ نہیں آئے۔ اب بھی اسی شہر میں رہتے ہیں مگر آتے نہیں ہیں اور نہ ہم ہی ان سے ملتے ہیں۔ اب تو وہ 85 برس کے ہوں گے۔ اگر زندہ ہیں تو کسی کو نہیں معلوم وہ اور ان کے بچے کس حال میں ہیں۔ بہت عرصہ پہلے سنا تھا کہ خون سفید ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہ آتی تھی کہ کیسے سفید ہو جاتا ہے، لیکن آج یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب اپنے رشتوں میں دولت اور مرتبے کا فرق آ جاتا ہے تو پھر اپنوں کا خون سفید ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔